सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सियासतदान अजमल खान वजीर साहब। जी अजमल भाई, जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आज अजमल भाई से काफ़ी मज़े की डिस्कशन होगी। सबसे पहले पाकिस्तान में जो पैका लॉज आए हैं, इनके क्या असरात होंगे, क्या हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, इनकी मुखालफत करनी चाहिए, ये अजमल भाई से जानेंगे। उसके साथ साथ हमने अजमल भाई से खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के मुतालिक भी आज पूछना है कि जो तहरीक इंसाफ में भारी पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं, इनके क्या नताइज निकलेंगे। फिर हुकूमत ने मलिक रियाज साहब के इंटरपोल वारंट्स जारी करने का फैसला किया है, तो क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए है या वाकई इसके कोई असरात मुरतब होंगे। और फिर आखिर में एक सहाफ़ी जो कि बरतानिया फ़रार हो चुके हैं और जो कि ट्वीट्स किया करते थे कि मैं कभी बरतानिया फ़रार नहीं होऊंगा और ख़ुद फ़रार हो गए, उसके मुतालिक भी अजमल भाई से पूछेंगे क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा से ही फ़रार हुए हैं। तो अजमल भाई, पहले आ जाते हैं पैका लॉज के ऊपर कि फ़ेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा मसला बन गया था और अब गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम कानून बना दिए हैं। FIA से साइबर क्राइम की जितनी जुरिस्डिक्शन थी वो छीन ली गई है और अब वो सारी की सारी एक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के पास है। अब वही तहकीक करेंगे, 90 दिन के अंदर उन्होंने फ़ैसला लेकर आना है। लेकिन इसके ऊपर मुल्क भर में जितने सहाफ़ी हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं, तो आपकी इस पर क्या राय है? देखिए फरहान, ये जो पीका एक्ट है इसके 2-3 पहलू है। अब इसमें ये पीका एक्ट प्रीवियस जब नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत है, उस वक़्त भी ये पीका आया था। लेकिन पीके जब आया ये कानून तो उसके ऊपर उस वक़्त बहुत ज़्यादा मुखालफत थी और उसमें सबसे जो बड़ी मुखालफत थी वो PTI कर रही। बिल्कुल ऐसे, इफ़ यू रिमेंबर, फिर उस वक़्त उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। फिर ये पीका एक्ट आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक़्त, बिल्कुल ऐसे। फिर उस वक़्त जो पीका एक्ट फवाद चौधरी उस वक़्त जब मेरे ख्याल में वज़ीर इत्तलाआत थे तो वो आया, तो उस वक़्त उसके ऊपर बड़ी लेदे हुई। लेकिन वो पीका एक्ट, उसके कुछ चीज़ें तो हो गई लेकिन पीका एक्ट उस तरीके से नहीं हुआ। उस वक़्त उसकी मुखालफत नून लीग और पीपल्स पार्टी सारे कर रहे थे। बिल्कुल सही, ठीक है जी। अब के जो पीका एक्ट आया, ये स्टेप बाय स्टेप, अगर ये मेरे ख्याल में पहले 2016 में आया है, फिर 2018 ऑनवर्ड जो उनकी हुकूमत है, और अब जो ये पीका एक्ट सख्त होते होते आज का जो पीका एक्ट है वो बहुत सख्त है। ये एक रियलिस्टिक बात है जो मैंने देखा। अच्छा, इस पर मैं बल्कि एक और चीज़ बताता चलूँ कि पहले ये होता था कि एक बंदे को जाकर FIA में कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ती थी, लेकिन अब फेक न्यूज़ के ऊपर रियासत खुद भी नोटिस ले सकती है। तो ये एक फ़र्क है। देखिए, उस पे एक तो नोटिस ली जा सकती है, दूसरा उसमें जो ये है कि मसलन एक सहाफ़ी ने एक खबर दे दी, अब वो खबर गलत साबित हुई, तो पहले ये होता था कि वो सहाफ़ी आकर किसी मौके पे उसको नोटिस किया जाता था, किसी बंदे के ख़िलाफ़ भी आता था या गवर्नमेंट या कोई भी, तो वो फिर उस पर माजरत करके वो माजरत बाद इधर उधर हो जाती थी बात। अब मेरे ख्याल में कि इसमें जो मैंने देखा है उसमें ये चीज़ आ गई कि अब पहले पकड़ा जाएगा, जी, फिर सज़ा होगी। ये जो दूसरी तीसरी चीज़ें हैं ये फिर एक ट्रिब्यूनल है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही। तो ये काफ़ी लंबा एक प्रोसेस होगा। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम जो है पीका एक्ट को अगर आप ओवरऑल देख लें तो ये मैं इसको इसलिए जो मैं समझा हूँ वो बेसिकली सोशल मीडिया के हवाले से। बिल्कुल सही, ठीक है। अब सोशल मीडिया का जो मसला है, अब जो मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका तो ये मसला है कि ज़ाहिर है अगर कोई अखबार में भी कोई वो आ जाए, खबर आ जाए, लोग उसकी कटिंग करा लेते हैं और उसके बाद अपने ट्विटर या फेसबुक या किसी प्लेटफॉर्म पे वो शेयर करते हैं। अब फर्स्ट तो जिसने शेयर किया, लेकिन खबर किसकी है? बिल्कुल सही। एक दूसरी बात यह है कि आजकल टीवी पे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी बात होती है वो बाद में तो यूट्यूब पे आ जाती है। बिल्कुल ऐसी। फिर सोशल मीडिया, फिर फेसबुक, फिर ट्विटर, फिर टिकटॉक, और इसमें बिल्कुल ऐसी फिर वो वायरल हो जाती है। जी जी। अब जाहिर है इसमें तो सारे वो क्या कहते हैं फंस जाते हैं। बिल्कुल सही। अब
اب مسئلہ یہ ہوا کہ میں تو شروع دن سے آپ ہی کے ساتھ اٹھا کر دیکھ لیں، میں تو سوشل میڈیا کی یہ جو مدر پدر آزادی ہے، میں تو اس کے ساتھ خلاف تھا اور ہوں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ پروگرام میں، مجھے یاد ہے میں نے یہ کہا تھا کہ سچ پہنچنے سے پہلے جھوٹ پورے گاؤں کو تباہ کرتا ہے، ہماری پشتوں کی کہاوت ہے، سچ پہنچتے پہنچتے۔ اور یہ بھی میں نے ساتھ کہا تھا کہ لوگ آج کل جھوٹ ذمہ داری کے ساتھ بولتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بات میں نے کی ایسی۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر میں وہ بات کر رہا تھا تو میں آج یہ بات کروں کہ نہیں جی اس میں یہ ہے۔ اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ قانون تو بننا تھا، قانون بھی بننا تھا اور یہ اس پہ عمل درآمد بھی ہونا تھا، اور بہرحال پاس کرانے والے کون ہیں؟ ٹھیک ہے جی، پاس کرانے والے نون لیگ والے ہیں، کیا یہ جمہوری لوگ نہیں؟ پاکستان میں وہ جمہوری ایک سیٹ اپ ہے، آئین کے مطابق پہلے قائمہ کمیٹیاں، پہلے قومی اسمبلی میں آیا، پھر اس کی قائمی کمیٹی نے پاس کیا، پھر سینٹ میں آیا، پھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی۔ اچھا مزے کی بات آپ کو ایک اور بتا دوں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، سینیٹر فیصل جو ہے، جی جی جانتے ہو نا، جی جی، اس کا تھا۔ تو اس کی قیادت میں جو پارٹی بنی تھی وہ چیئر کر رہا تھا، تو انہوں نے پاس کرایا۔ اب میں سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نوٹس کریں گے، حالانکہ فیصل کے اوپر وہ جو پہلے بھی ایک مسئلہ بنا ہوا تھا وہ ووٹ کے حوالے سے۔ جی جی، آپ اکثر پی ٹی آئی کے سینیٹرز کو دیکھیں گے کہ جو کہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کوئی 27 کوئی ان کے سینیٹرز ہیں، آپ 2 3 4 کو دیکھنے کے بعد 2 3 4 5 بندے آپ کو نظر آتے ہیں، بقایا سینیٹر جو ہے نا وہ سارے ادھر ادھر ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ بیچارے ویسے بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو پیسے دے کر ٹکٹ لیا تھا تو ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ تو ظاہر اگر پیسے لے کر دیا تھا تو پھر تو اخلاقاً یہ ہونا چاہیے کہ وہ آف دی ریکارڈ یہ باتیں کرتے ہیں تو آن دی ریکارڈ یہ بات کریں، اخلاقی جرت پیدا کریں، عوام کو بتائیں۔ اور وہ ویسے میں نے سنا یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ پیسے دے کر لیا تھا تو ہم پہ پارٹی کا کون سا احسان۔ لیکن چپ کر کے بات کرتے ہیں نا، جی جی، سامنے بات کریں نا، جی جی، یہی تو ہمارا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے کہ خلوتوں میں کچھ، جلوتوں میں کچھ۔ بالکل اخلاقاً میں اس کوئی بھی ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، میں فرحان اس کو بالکل نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ ایم این اے بنے یا سینیٹر بنے یا ایم پی اے بنے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اٹھ کر اسی پارٹی کے خلاف وہ کرے۔ پہلے اس کو ریزائن دینا چاہیے، پھر اس کے بعد آ کر دوبارہ الیکٹ ہو کر 100 بسم اللہ پھر کرے۔ لیکن یہ اخلاقیات میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، نہ آپ کے آئین میں، قانون میں، اور ویسے بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ قومی اسمبلی کے یا آپ سینیٹر بن کر آئے ہو، تنخواہ تو آپ لے رہے ہو نا جی، بالکل ایسے وہ تنخواہوں کے لیے بھی وہ قائمہ کمیٹی نے جو ہے نا ایک دم 140% زیادہ کیا، 140% قائمہ کمیٹی قومی اسمبلی۔ وہ ایک اور بل ہے جو آنے جا رہا ہے جس میں سینیٹر اور آپ کے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، 2,18,000 تقریباً ان کی تنخواہ تھی، تو اب ان کو 5,19,000 روپے تنخواہ ملے گی، بالکل صحیح۔ اگر وہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ ابھی تک آپ نے سنا ہے کوئی اختلافی بات؟ نہیں، اس پہ تو سارے گھر کی بات سارے ہے، اور غریب کے لیے 36,000 پی ٹی آئی کے 70 لوگوں نے بھی، میں وہی کہہ رہا ہوں، 36,000 غریب کی اجرت رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ 36,000 کسی کو بھی نہیں ملتے، یہ صرف دکھاوے کے لیے 36,000 کی اجرت ہے۔ 15,000 پہ بھی لوگ کام کر رہے، 10,000 پہ بھی کر رہے، ایون 5,000 پہ بھی کر رہے، 20,000 30,000 روپے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو غریب کے لیے یہ تو عوام کے نمائندے ہیں، یہ تو الٹا میرے تیرے سمیت جتنے بھی لوگ ہیں، بجلی کا بل، جی ایس ٹی ٹیکس، فلانا، یہ پیسے جاتے ہیں اکاؤنٹ 1 میں، جو پاکستان کا اکاؤنٹ 1 ہے اس میں جاتے ہیں، ان میں سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے۔ تو ہاؤ کین اٹ پاسبل کہ آپ گریڈ 1 سے لے کر 16 تک پچھلے دفعہ بجٹ میں 25% آپ جب اضافہ کرتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ جی ہم نے بڑا تیر مار لیا، تو اس کے لیے ایک اور پاکستان، اور آپ پارلیمنٹیرین ہیں، آپ کے لیے 20 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 50 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، 120 بھی نہیں، 140% آپ اپنا اضافے کے لیے تیار کرے ہو۔ کیا ہو گیا پاکستان میں؟ کون سا، مجھے بتائے پاکستان میں کون سی ایسی ترقی آ گئی ہے کہ جس کے اوپر آپ 140% بڑھ؟ میں نے ٹویٹ کیا، سوری، بلکہ میں نے وہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں اس پہ بات کی تھی، تو
ایک بندے نے لکھا ہوا تھا, میں نے فیس بک پہ دیکھا, اس نے لکھا تھا, اس نے کہا کہ اجمل بھائی آپ نے یہ بات کی ہے لیکن آپ تو پھر ججز سے اور پھر فلانے سے کہ ان کی کتنی تنخواہ ہے. میں نے کہا بات سنیں, ججز کو آپ ووٹ دے کر تو نہیں بناتے ہو, نہ کوئی سرکاری ملازم ووٹ سے بن کر آتا ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے خادم, ہم عوام کے لیے. تو پھر جب آپ عوام کے لیے, کیا 2,18,000 میں ان کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ جب اتنا کر رہے تھے تو اور بھی کر لے. پاکستان اس وقت ان چوچلوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ اجمل بھائی میں آڈینس کے لیے ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جو اجمل بھائی جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہے بیسک پے. یہ بیسک پے, یہ صرف تنہا ہے. اب جو مرات ہیں جس میں مطلب ہوائی جہاز کی ٹکٹیں, لوکل ٹریول, انٹرنیشنل ٹریول, اس کے ساتھ ساتھ ملازم رکھنا, گھر کا جو سا ان کو کرایہ ملتا ہے, جو آنے جانے کا ٹی اے ہوتا ہے, جو فری ان کو ہیلتھ ملتی ہے, وہ سارا اس سے الگ ہے, علاج بھی فری ہوتا ہے. تو یہ اجمل بھائی کوئی رہ گئی ہے تو آپ بتا دیں. وہ الگ ہو. جی وہ الگ ہے. اس میں سینیٹرز کو بھی میں جانتا ہوں جن کی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں, بہت بڑے بڑے, جی بہت بڑے بڑے کانٹریکٹر ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ سینیٹر کیوں بنے ہیں, کسی قانون سازی میں کوئی ایمرجنسی کی قانون سازی ہو تو اس میں تو آ جاتے ہیں, ویسے تو آتے بھی نہیں, ان کو ضرورت ہی نہیں. لیکن سینیٹر یا کوئی اس طرح کا بڑا عہدہ لے کر اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں نا, اب میں نے آپ کو اتلی کمائی کی تو بات ہی نہیں کی نا, میں تو بیسکس میں جا رہا ہوں. اتلی والی تو کس کو کیا پتا ہے کون کیا کر رہا ہے, سینیٹر کیسے بن جاتے ہیں, کیسے بنتے ہیں, وہ سارا ہم نے دیکھا ہو. ادھر انہوں نے اب یہ جو پیکا ایکٹ کا, جو مجھے سب سے زیادہ جو اعتراض ہے پیکا ایکٹ پہ, مجھے جو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ٹھیک ہے آپ فیک نیوز کی ڈیفینیشن مجھے بتا دو, آپ پاکستان کے عوام کو آپ کو ڈیفینیشن بتانی ہوگی. فیک نیوز کو آپ اپنے طریقے سے لے رہے ہو, میں اپنے طریقے سے لے رہا ہوں, آپ کا کیمرہ مین اپنے طریقے سے. ویسے اجمل بھائی میرے پاس ایک حل ہے, اگر کبھی حکومت پوچھے تو بنیادی طور پر نا ہمیں فیک نیوز کی 2 ڈیفینیشن تیار کرنی چاہیے. ایک تو یونیورسل ہے کہ کوئی بھی چیز جو جعلی ہوگی وہ فیک نیوز ہے, لیکن ہمیں جب قانون بناتے ہیں تو ہمیں بنانی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی خبر جو کہ ریاست میں انارکی, انتشار یا ریاست کا جن سے مالی مفادات کو نقصان پہنچائے گی, ہم اس کو فیک نیوز ڈیفائن کریں گے اور اس پر سزا دیں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو آپ نے ڈیفینیشن کرنا ہے, مجھے ایک بات بتا دے کہ اس قانون کے اب تو پاس ہو گیا. جی اب جب انہوں نے پاس کرا لیا, پاکستان کے جمہوریت کے چیمپئن پیپلز پارٹی والے, اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, اس دن یہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے یہ ہمارے صحافی, پیپلز پارٹی والے اس میں موجود تھے. جی اور کیا کہہ رہے تھے صحافیوں کو, یہ کیا کہہ رہے تھے, میں نے سنا بھی کہ جی آپ صبر کریں, زرداری صاحب اس پہ دستخط نہیں کریں گے. ایک بڑے ہمارے دوست صحافی ہے, سینئر صحافی ہے جو اس کے بڑے ہیں, میں نے اس کو ایک ٹی وی چینل پہ دیکھا رات کو, اس نے کہا دیکھیں ابھی زرداری صاحب نے دستخط نہیں کیے. میں نے جب وہ خبر دیکھی میں نے کہا اب تو پہلے تو ہو سکتا تھا کہ ایک دن بیچ میں سے گزر جاتا, اب تو آیا اور اس کے بعد ایک دم وہ خبر چلنے لگی کہ جی دستخط ہو گئے. سو اب وہ قانون بن گیا. کیا آپ مجھے یہ بتائے کہ سب سے پہلے آپ کا دوست, معذرت کے ساتھ, عطا تاٹ صاحب جو وفاقی وزیر ہے, آپ کا دوست ہے, میں صرف اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ, میں تو ایک صوبے کے انفارمیشن منسٹر رہا ہوں, یہ پورے پاکستان کا انفارمیشن منسٹر, کیا یہ حق نہیں بنتا تھا کہ ایز اے انفارمیشن منسٹر پہلے ان صحافیوں کی تنظیموں کو بلا کر بٹھا کر ان کو کہتا کہ بھائی صاحب آپ لوگ ہمیں بتائیں اس کا حل کیا ہے. میرے خیال میں یہ جو صحافی ہے, جو جنون لوگ صحافی ہے, ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا, اور اس میں کچھ پھر چیزیں ہو جاتی اور یہ کوئی کنٹروورشل نہ ہو جاتا. اور میں خود صحافیوں کے ساتھ ہمارا ڈیلی کا انٹریکشن ہوتا ہے, کوئی بھی صحافی یہ تو نہیں چاہتا نا کہ یہ جو سوشل میڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ان چیزوں کو اون بھی نہیں کرتے. بالکل ایسا ہے نا. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ اس حکومت کی سب سے بڑی ناکامی جو پہلے دن سے ہیں, پی ڈی ایم 1 کی حکومت, وہ 16 کی حکومت سے لے کر آج تک کی, وہ یہ ہے کہ نہ یہ نیریٹو بنا سکتے, نہ اس کا یہ کاؤنٹر نیریٹو بنا سکتے, نہ یہ کوئی چیز اچھی چیز بھی کوئی ہونا اس کو. وہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں, اگر یہ ڈیفینیشن کر رہے تھے, یہ پہلے سے کرنا چاہیے تھا,
اس کے بعد یہ قانون پاس ہوا, اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کر کے کم سے کم 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا عوام کو بتا دے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے وہ ادھر ایک میسج نہیں آتا, جی وہ جو میسج آتا حکومت کی طرف سے کہ جی جو حکومت کی طرف سے آتا ہے نا, جی نیب والے بھی وہ ایک ٹیف ایکس اور دیگر پلیٹ فارمز مالیاتی فراڈ کر رہے ہیں, ان سے بچ کے وہی نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب کیا ان کا یہ حق بنتا ہے, میں بینگ پاکستانی, کوئی بھی پاکستانی شہری کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ سب کو یہ کم از کم ایز اے میسج کنوے کریں کہ ان چیزوں کا اگر آپ نے وائلیشن کی, اور اس کے بڑے بڑے بیل بورڈ لگنے چاہیے, عوام میں اس کی اویئرنیس آنی چاہیے. عوام کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا ہے, اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہے, تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو پتہ ہے. ایک طرف آپ نے قانون بنا دیا, اس کے بعد اس کو تو پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک 6.5 کروڑ لوگ زیادہ ہو گئے, اب تو 7 سے 8 ہو گئے, 7 سے 8 کروڑ ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں, پھر فیس بک, اور پھر دوسرے تیسرے جو ہے یوٹیوب, وہ اور ساری چیز. ان کو تو اب تک یہ پتہ ہے ہی نہیں کہ جب ہم آپ بات کر رہے ہیں, مثلا میں اور آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں بھی پتہ اس پہ نہیں ہے, اس حد تک ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ کس چیز میں یہ ریڈ لائن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, ادھر تو مصیبت بھی یہ بن گیا کہ لائک اور ویورشپ میں لوگ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے تو میں خلاف تھا ہوں. میں کہتا ہوں کہ قانون ہونا چاہیے, امپلیمنٹ بھی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کر سکے. یہ نہ ہو کہ پاکستان میں اتنے قوانین بنے, پھر جب امپلیمنٹیشن کا وقت آ جاتا ہے پھر امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے. پورے پاکستان کو اب آپ مجھے بتائیں 8.5 کروڑ آپ خود بتا رہے, یا 7 کروڑ ٹک ٹاک پہ لوگ ہیں, اس طرح دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے کتنے لوگوں کو آپ پکڑیں گے؟ بالکل ایسی یہ اس میں تو ابھی تک لوگوں کا, اور جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ آتے ہی جعلی اکاؤنٹ سے ہیں, وہ اصلی اکاؤنٹ سے آتے ہی نہیں. اچھا, نام سے کون کرتا. اب پھر یہ ہے کہ اس میں اب اس کا بھی پتہ چلنا چاہیے کہ مثلا کیا اس میں پرائیویٹ آدمی ایز اے پاکستانی, جب قانون بن گیا, میرے خیال میں اس میں یہ ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اگر میرے خلاف کوئی خبر کرے گا اور غلط کرے گا, میں اس کے خلاف درخواست دے دوں گا کہ جی اس نے میرے یہ اور اس کے وہ کر کے, وہ میں کہوں گا کہ یار اس نے یہ کیا, یہ مجھے ثابت کر دے کہ یہ ایسی ہے یا نہیں. اچھا اجمل بھائی, دوسری خبر یہ انٹرپول والی ملک ریاض صاحب سے متعلق, آپ کو لگتا ہے کچھ رزلٹ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ یار دیکھیے فرحان, میں نے جب سے یہ سیاست میں آیا ہوں تو ہم نے ملک ریاض کا نام سنا. ملک ریاض اتنا طاقتور تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹی وی چینل جس پہ کسی کو وہ معاف نہیں کرتے ہیں, نہ پریزیڈنٹ کو معاف کرتے ہیں, نہ آرمی چیف کو معاف کرتے ہیں, نہ چیف جسٹس کو معاف ہوتا ہے, ڈسکس ہوتا ہے. بالکل ایسے. لیکن جب ملک ریاض کا نام آتا تھا تو اس پہ ٹھوں لگتا تھا, اور ابھی بھی لگ رہا ہے, کچھ پہ لگ رہا ہے. اتنا طاقتور آدمی پاکستان میں کون ہو سکتا ہے؟ مجھے ذرا بتا. کوئی بھی نہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کے خلاف یا اس کے حوالے سے ان کے فیصلوں پہ, لیکن اس پہ نہیں ہو سکتے. اب اس بندے کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا کہ جی اس نے یہ سارا کچھ ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا, اگر میں کہتا ہوں اگر یہ ہو گیا, مجھے لگتا تو ہے کہ ہو رہا ہے, اگر یہ ہو گیا تو یہ, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ وہ کہتے ہیں نا جاگتے رہنا ساڑھتے نہ رہنا, یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے یہ مجھے اس کا وہ نہیں لگتا. ہاں ایک بندہ تھا, آج وہ نہیں ہے, مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق تھا, چودھری نثار علی خان کی ایک بات کو آپ بھی مانے, مجھے ماننا چاہیے کہ وہ جب وزیر داخلہ تھا نا, اس نے ایکشن لیا تھا, باوجود یہ کہ اس وقت اس کے اوپر بڑا پریشر تھا. لیکن اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے یا بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے بندے کسی نے ایکشن لیا تھا تو وہ چودھری نثار علی خان تھا. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے. ویسے تو آج بھی وہی حکومت لے رہی ہے, آپ کو اتنا تو ماننا چاہیے. دیکھیں میری بات سنیں, وہ آپ وہ بات کر رہے ہیں, بالکل میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا تعلق جہاں سے ہے وہاں سے خواجہ آصف صاحب کا تعلق ہے. میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہو.
لیکن فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو کچھ اگر کسی کے ہاتھ سے ہوگا وہ آپ کو بھی اندر سے پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور جہاں پہ یہ فیصلہ ہوا ہے یا اس کو امپلیمنٹ کرنے گا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پک ایکٹ کہاں سے اور یہ ساری چیزیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے, ایک منٹ کے لیے آپ سوچ لیں, اگر ملک ریاض کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے, فرحان یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت بڑی بات ہوگی, بہت بڑی بات ہوگی. پھر آپ حکومت کی تعریف کریں گے موجودہ کی؟ نہیں, میں اس کی تعریف کروں گا جس نے ہاتھ ڈالا ہوگا, جس کی وجہ سے ڈالا ہوگا. مطلب دیکھیں کیوں میں کروں, دیکھیں میں بالکل ادھر کروں گا جدھر اس کا وہ جو بھی ہوگا. میرا یہ آپ کو مجھے آپ بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں, میں کمزور کے اوپر تو کبھی زندگی میں وار کرنے والا نہیں ہوتا ہوں. جب بھی کوئی کمزور پوزیشن پہ چلا جاتا ہوں, حالانکہ میں آج بھی آپ کو بتا دوں, آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے جتنی زیادتی پی ٹی آئی کے دور میں میرے ساتھ ہوئی ہے شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوئی. بالکل ایسی ایک بندہ مجھے بتا دو کہ جس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی, اور آپ نے خود اپنے آنکھوں سے اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتاؤ. لیکن اس کے باوجود میں نے ذات کا مسئلہ بنا کر کبھی بھی جو ہے نا عمران خان پہ تنقید نہ کی ہے, اور میں نہ کرتا ہوں. ہاں, سیاست پہ, ان کی حکومت پہ, وہ جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے, وہ ہم کریں گے, وہ چاہے نون ہو, چاہے دوسرا ہو, چاہے تیسرا ہو. اسی لیے تو میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہی نہیں بناؤں نا ابھی تک. بالکل صحیح. تو چلے دیکھیں, اگر آپ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہوتے ہیں نا, پھر بڑا وہ ہو جاتا ہے, پھر آپ باعث ہوتے ہو. جی تو ہم نے کرنا ہے وہ جو حق کی بات ہے وہ میں کروں گا. تو اجمل بھائی اس کے ساتھ ہی آخری ٹاپک پر چلتے ہیں. ایک اور, اب آپ کے بقول کمزور بندہ عمران ریاض وہ لندن جا چکا ہے, اور اس کا ایک 5/5/2023 کا ٹویٹ ہے, پوری قوم کو لندن بھاگنے والوں سے بہادری سیکھنی چاہیے, یہ اس نے ٹویٹ کیا تھا. اور اب خود لندن پہنچ گیا ہے. خیبر پختونخوا میں گنڈا پور سے جب کی لڑائی ہوئی ہے تب سے وہ فرار ہو گیا تھا, اور اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پہنچ گیا. اب ہمیں یہ نہیں پتا پہنچا ہے کہ نہیں, لیکن کیا تجزیہ آپ کا؟ دیکھیں فرحان, میری بات سنیں, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, اس کے کیا خیالات ہے, وہ کیا کہتا ہے, پورا پاکستان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا ایک وہ ہے. لیکن میں ایک چیز پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے, اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی کہ کیا وہ پہنچ گیا. جس وقت پہنچ جائے گا, جس وقت ہمیں نظر آ جائے گا, اس وقت اس پہ بات کریں. کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک خبر چلی تھی عمران ریاض کے حوالے سے, پھر بانس ہو گئی. تو دیکھیں کسی کو بھی اگر وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے تو میرا آپ کو پتہ ہے. بس مزید خیبر پختونخوا پہ ایک آخری جاتے جاتے آپ کو گنڈا پور صاحب جاتے نظر آ رہے ہیں فی الحال کہ نہیں؟ دیکھیں میرا اپنا یہ ماننا ہے, اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ مجھے نہیں لگتے ہیں کہ وہ جا رہے فی الحال نہیں, لیکن کمزور ہو گئے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, آپ یہ مت بھولیں کہ وہاں پہ یہ جو جنید اکبر کا فیصلہ ہوا ہے, جنید اکبر میرا ذاتی دوست ہے, میں ذاتی طور پر بڑا نظریاتی کارکن. جی اور یہ بھی نہیں ہے, علی امین گنڈا پور بھی میرے ڈی خان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے, ان کے ساتھ بھی میرے تعلقات رہے ہیں. تو لیکن میں آپ کو اگر تھوڑا سا اس حوالے سے ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ میں اس جماعت میں رہا ہوں, اس کا حصہ رہا ہوں. تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ بندی آپ سے نہیں ہے. جی بہت پچھلے حکومت میں جب میں ادھر کیبنٹ کا حصہ تھا, وہاں پہ میرے ساتھ عاطف خان, شکیل خان اور شاہرام تارکائی, یہ بھی کابینہ کا حصہ تھا. ایک دن مجھے اچانک سیچرڈے تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے چیف منسٹر نے بلایا, میں ادھر ہی تھا اسلام, لیکن سیٹرڈے کو آپ کو پتہ ہے چھٹی ہوتی ہے, تو مجھے ایک دم اچانک ایمرجنسی میں بلایا, کہہ رہا آپ گورنر ہاؤس آئے. میں گورنر ہاؤس گیا تو وہاں پہ گورنر بھی اور چیف منسٹر دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے چمن میں, انہوں نے کرسیاں لگائی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے ایک ضروری بات کے لیے آپ کو ہم نے بلایا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے مجھے کہا, محمود خان نے, اس نے کہا کہ ان کو
تینوں کو ہم ہٹا رہے ہیں. بالکل آپ یقین کریں حالانکہ ان کے اختلافات تھے 12 سے 13 جرگے تو میں نے خود کیے. میں یہ جرگے ان کے درمیان کرتا تھا. گروپ تھا یہ اس وقت کا گروپ ہے. بالکل میں نے اس کو کہا میں نے کہا کہ یہ محمود خان صاحب یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, یہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے, یہ اس کے الفاظ. میں نے کہا خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں اس نے کیا, اور اس نے مجھے کہا کہ ان کو ہٹا دو. اچھا بہرحال اس کو جب وہ ہٹایا گیا تو مجھے آج بھی یاد ہے اس نے مجھے وہ آئے ہیں انہوں نے دستخط کر دی اور نوٹیفیکیشن, تو مجھے اس نے کہا کہ اجمل اس کو جو ہے نا میڈیا کو دے دو. میں نے اس سے کہا میں نے کہا کہ آپ کے پاس سارے میڈیا کے دفتر وہ ہے, اپنے پریس سیکٹری کو کہو کہ وہ جاری کرے یہ خبر, کیونکہ میرے وہ کولیگ رہے ہیں, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے کولیگ کے خلاف جو ہے نا, اور پھر میری ان کے ساتھ ذاتی دوستیاں ہیں کافی پرانی. میں نے کہا میں یہ نہیں کرتا ہوں, آپ خود بھیج دیں. بہرحال انہوں نے بھیج دیا. یہ درمیان میں وہ عاطف خان اور یہ شاہرام وغیرہ یہ کسی یا ٹی وی پروگرام میں ان کے حوالے سے وہ باتیں شروع ہو گئی ایک دوسرے کے خلاف. ظاہر ہے میں خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان ہوں. اب میں نے عاطف خان کو فون, میں کہ یار عاطف دیکھو ہمارا اور آپ کا تعلق ہے, ادھر میں حکومت کا اسپوکس پرسن ہوں, میرے لیے مجبوری ہے, مہربانی کر کے پھر مجھے بولنا پڑے گا, اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں پارٹی کے اندر اور پھر اس طرح کی باتیں. دا ویری نیکسٹ ڈے وہ پھر انہوں نے وہ بات میرے ساتھ ایگری کر دی ہے, وہ نہ ہم بولے نہ وہ بولے, بات ہو گئی. حالانکہ مجھے یاد ہے مجھے کہا کہ یہ اندرونی کہانی, پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب کسی کو بیعزت کرنا ہو بدنام کرنا ہو اس کے لیے اندرونی کہانی, مجھے آج بھی میرے پاس اس واٹس ایپ میں وہ اندرونی کہانی پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے خلاف کروں. ہاں اگر ہے تو اس کے لیے پھر جو قانون ہے اس کے مطابق پھر ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو بدنام کر دے. تو بہرحال اگلے دن یہاں پہ بنیگالہ میں میٹنگز تھی, سنڈے تھا آئی تھنک سو, 2 دن کے بعد. تو وہاں پہ خان صاحب نے مجھے کہا جب میٹنگ ختم ہو گئی تو وہ اوپر جا رہا تھا, وہ نیچے دفتر ہے اوپر جا رہا تھا, تو اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا. تو مجھے اس نے کہا کہ اجمل یہ جو میں نے کہا صاحب میں نے 2 منٹ آپ سے بات کرنی, کہہ رہا آؤ اوپر ایسے چل. مجھے اس نے کہا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا خان صاحب یہ جو عاطف اور ان لوگوں کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے آپ نے کیسے, پھر اس نے مجھے بتایا کہ یار اس میں تو یہ وہ. میں نے اسے کہا, میں نے کہا خان صاحب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کے نوٹس میں آئیں گے یہ مجھے صحیح نہیں لگ رہی. یہ مجھے پتہ ہے نا کیونکہ میں بیچ میں جرگے کر رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, مجھے ایسا نہیں لگتا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ اس نے فوری طور پر مجھے یہ کہا اوکے اس کو بھی ریکنسائل کرتے ہیں, لفظ یہ تھا کہ ریکنسائل کرتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں چائنا جا رہا ہوں, چائنا سرکاری دورے پہ, جو میں واپس آتا ہوں تو اس مسئلے پر. تو بہرحال پھر اس کے بعد تو ٹائم گزرتا انہوں نے 8-10 مہینے وہ باہر رہے, اور پھر ان کو دوبارہ کیبنٹ میں شامل کیا. حالانکہ یہی الزامات تھے. سو وہ وقت گزر گیا. اس وقت بھی جنید اکبر اور یہ سارے ایک گروپ تھے. ابھی یہ والا پورشن شروع ہو گیا. اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کے اختلافات آپس میں ہیں اور یہ چل رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ شکیل خان کو وزارت سے ہٹایا جاتا ہے, پھر اس کے حوالے سے شکیل خان پھر وہ لیٹر آ جاتا ہے جس میں وہ گنڈاپور پہ کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں, کمیٹی ہے وہ تو ریٹرن میں وہ دیتا ہے, پھر وہ اس کے اوپر لگاتا ہے, پھر وہ سلسلہ چل جاتا ہے. پھر اس کے بعد جنید اکبر شکیل کے حق میں خود ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے کہ جی میں اس کے لیے حلف اٹھاتا ہوں کہ شکیل خان کرپٹ آدمی نہیں ہے. تو اگلے دن یہ فوکل پرسن ہوتا ہے MNS کا, چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا یہ فوکل پرسن تھا جنید اکبر. تو میرے خیال میں کہ چند گھنٹوں کے بعد اس اسپیچ کے ادھر سے بھی فارغ کر دیا, اور پھر عاطف خان کا بھی جو پارٹی عہدہ تھا وہ پھر میرے خیال میں کوئی ایک کیس بھی عاطف خان کا ری اوپن ہو گیا, اور وہ اینٹی کرپشن والے وہ سارا کچھ, اور اس طریقے سے پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہا تھا. اب ایک دم جو ہے نا شکیل خان کو پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, معمولی کمیٹی تو نہیں ہے, اس کو لیے نامینیٹ کیا, تو اگلے دن اس کو وہ بنایا گیا. اب
یہ میں پیچھے اس لیے گیا ہوں، بہت ساری باتیں اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں تھیں اور یہ پی ٹی آئی میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو آپس میں اختلاف، ایک دوسرے کے لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ کے علاوہ سارا دن آپ کو کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. آپ یہ کریں گے کیونکہ جو بھی جائے گا، آپ تھوڑا سا آگے آؤ گے تو آپ کو دوسرا کاٹے گا اور گروپ بندی. پھر اگر آپ کسی گروپ کا حصہ نہیں ہو تو پھر تو مارے جاتے ہو. اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ اب 18 فروری کو انہوں نے، خان صاحب نے کال دی ہوئی ہے اوور آل پروٹیسٹ کی، اور اس میں جو مین پروٹیسٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہا ہے، سوابی کے مقام پہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ پہلے جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے، سنجانی، لاہور، پھر 26 نومبر 3، اور پھر جو اور جتنے جلسے ہوئے، اس میں علی امین چیف منسٹر بھی تھا اور پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا. اور یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ تھا. بالکل صحیح تھا، بالکل. تو علی امین اس کو کر رہا تھا. اب ظاہر ہے لوگوں کے نکالنے کے لیے، لوگوں کو، اب ورکر کو نکالنے کے لیے، اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. اب ظاہر ہے علی امین جیب سے وسائل خرچ کرتا تھا، یا اس کی پورٹ فولیو بھی تھی، جیب سے بھی خرچ کرتا ہے. میں جتنا اس کو جانتا ہوں، اس نے پارٹی کے اوپر پہلے دن سے، جب یہ پی ٹی آئی میں آیا تھا، تو ہم دیکھتے تھے یہ اس وقت سے پارٹی کے اوپر اگر کسی نے سب سے زیادہ خرچ کیا ہو پاکستان کے اندر تو اس میں سے علی امین ہے. ڈیفینیٹلی اس کی امپورٹنس کی وجوہات بھی تو کوئی وجوہات ہے نا کہ جس کی وجہ سے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ دوسری طرف میں اس کو جانتا ہوں، شکیل خان کو، یہ تو مڈل کلاس آدمی ہے، اس کے پاس تو وہ وسائل نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے گنڈا پور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 8 تاریخ فروری کے بعد 9 آنی ہے، 9 فروری. جی 9 فروری کو پتہ چلے گا. اچھا، میرے معلومات کے مطابق جب جنید اکبر کو یہ عہدہ دیا جا رہا تھا اور جیل میں ملاقات ہوئی، تو اس نے خان صاحب کو یہ الفاظ کہے ہیں کہ خان صاحب، آپ نے مجھے صدر تو بنا رہے ہو، لیکن اس صدارت کے لیے تو وسائل چاہیے. اور جو سٹینڈرڈ جو علی امین نے ایز اے پریزیڈنٹ رکھا ہے پارٹی کے لیے، وہ، اور پھر ظاہر ہے اس کی کوآپریشن اور وہ ساری چیزیں، تو اس پہ پھر اس کو کہا گیا کہ نہیں، وہ آپ کی وہ جو بھی باتیں بہرحال ہوئی ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا، اس کا جو میں نے امتحان ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو زیادہ جو ان کا وہ ہوتا ہے، یہ ابھی ماضی میں آپ جتنے بھی پروٹیسٹ دیکھیں تو خیبر پختونخوا سے لیڈ ہوتے. اس جلسے میں 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ ان کا جو اگلا فیوچر پریزیڈنٹ اور چیف منسٹر یا حکومت، یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے. بھائی ایک آخری لائن میں ایک آخری سوال کا جواب دے دیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا ان کے 26 نومبر والے احتجاج کے متعلق کہ وہ 9 مئی کی فوٹو کاپی ہوگا، اور آپ کو تصادم نظر آ رہا تھا. اس وقت آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے یا پرامن چیز نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 8 فروری کو تو مجھے کوئی تصادم خیر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے سچ کہ کوئی ایسی چیز ہوگی. 8 فروری کو تو انہوں نے اسٹرینگ شو کرنا ہے، اس میں تو کوئی ایسا نہیں. آپ کو لگتا ہے کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، دوسرے پاکستان کا تو آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مین جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. خیبر پختونخوا میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8 فروری فیصلہ کرے گا. آگے کا جو تناظر ہوگا وہ ہم 9 فروری کو پھر ڈسکس کریں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اس سے پہلے قبل از وقت ہوگا. ہاں، مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ ادھر آپ نے پی کا ایکٹ بنا دیا. اب اس میں پہلے تو یہ مجھے آپ بتاؤ گے کہ کیا بولنے، کیا کس حد تک ہم بول سکتے ہیں. وہ نہ تتاڑ بتاتا ہے، نہ یہ وہ فیڈرل حکومت بتاتی ہے.
تو میرے خیال میں کہ آپ ان کے ترجمان ذرا مہربانی کر کے ایک پوڈ کاسٹ اس پہ کریں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بھائی کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے. صاحب کو انشاءاللہ کیونکہ نہ ہمارے پاس 20 لاکھ روپے ہے اور نہ 3 سال کے قید, پہلے بھی کافی مشکل وقت گزارا ہے, اب مزید جو ہے نا ہماری پاس آپ کو بھی لنڈن کا ویزا لگوا دیتے ہیں انشاءاللہ. تو چلیے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کریں. دیکھیں آج بھی اجمل بھائی نے آپ کا کمنٹ پڑھ کے بتایا, تو کمنٹس آپ نے لازمی کرنے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.